सूरत निसा आयत नंबर 75। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़्ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में ज़िक्र करते हुए जिहाद के हवाले से बात कर रहे हैं। और तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह के रास्ते में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो कहते हैं ए हमारे रब हमें इस बस्ती से निकाल दे जिसके रहने वाले जालिम हैं, और हमारे लिए अपने पास से कोई हमायती बना दे और हमारे लिए अपने पास से कोई मददगार बना। इस वक्त जितने भी ममालिक में कुफार मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो ये आयत इस बात की अक्कासी करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कह रहे हैं कि जिन इलाकों में बेबस मर्द, औरतें और बच्चे कुफार के जुल्म का निशाना बन रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह हमारे ऊपर से इस जुल्म को हटाने के लिए या तो हमें इस बस्ती से निकाल दे या फिर इसके साथ क्या कर दे, हमारे पास कोई ऐसा हमायती भेज दे जो हमारी मदद करे और हम अपने पास से भी कोई मददगार अता कर दे। ये कौन लोग कह रहे हैं? जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं गजा के अंदर, देख रहे हैं ना फ़लस्तीन में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कैसे काफिर जुल्म कर रहा है। बेचारों के हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कश्मीर हो उसका हालात देख लें, तो ये उधर के लोग जिनके ऊपर कुफार ने इस कदर जुल्म और ज़्यादती का उन्हें निशाना बनाया हुआ है। हम तो अपने घरों में आराम से ज़िंदगी बसर करें, हमें कोई कुछ नहीं कहता। तो अल्लाह ताला कहता है तुम लोगों को जिन मुल्कों के अंदर कुफार जुल्म नहीं कर रहा, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में उन लोगों के लिए क्यों नहीं निकलते जो बेबस है, जिनके ऊपर काफिर जुल्म कर रहे हैं, काफिर उनको तरह तरह की तकलीफ़ों में मुब्तला कर रहे हैं। तो जो आम लोग हैं जिनके ऊपर काफिर ने कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं की हुई, उन्हें चाहिए कि वो उन जुल्म करने वाले लोगों जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है उनका साथ दे। कैसे साथ दें? अल्लाह ने इस आयत में हम सब को मुखातिब किया। अब हमने क्या करना है? अल्लाह में क्या है, तुम्हें क्या है, क्यों नहीं मदद करते? उनकी मदद कैसे करें? हम कुफार की जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उन मुसलमानों को कुफार के जुल्म से बचाने के लिए क्या मदद कर सकते हैं? नंबर एक, हम कौन सी मदद कर सकते हैं? हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह इन काफिरों को निस्तो नाबूद कर दे और मुसलमानों को इनके मुजालिम से बचा ले। ये दुआ कर सकते हैं ना हम, सुबह शाम दिन रात जब भी। और आजकल तो फजीलत के दिन चल रहे हैं, 10 दिन बड़े फजीलत के हैं ना ये, इनमें उनके लिए दुआएं करनी है। अपने लिए जैसे हम अपने लिए कुछ मांगते हैं तो उनके लिए मांगे। उनके लिए हमारा काम क्या है? हम कैसे उनकी मदद कर रहे हैं? दुआ के ज़रिए। दूसरा हम क्या करेंगे? हम उनकी कुफार की मईशत को कमज़ोर करेंगे। ना कुफार के पास पैसा होगा और ना ही वो मुसलमानों के ऊपर बम ब्लास्ट कर सकेगा। पैसे होते हैं ना, तो इसी सूरत में वो जंगी हथियार लेते हैं, बम लेते हैं और मुख्तलिफ किस्म की कलाशने चीज़ें लेकर वो किसके ऊपर बरसा रहे हैं? मुसलमानों के ऊपर बरसा रहे हैं। तो दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं? हम इनकी मईशत को, मईशत किसे कहते हैं कि उनकी बनाई हुई चीज़ों को नहीं लेंगे। जब हम उनकी बनाई हुई चीज़ों को नहीं लेंगे तो उनकी चीज़ों को बनाने पे उन्हें नुकसान होगा। जैसा कि हम देख लें, हम पाकिस्तानियों ने उनकी पेप्सी पी, कोक पी, उनके लेस खाए, उनकी मैक्रोनियाँ खाई, उनकी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल की, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की, शैम्पू, साबुन, घर की तमाम अशिया। अगर हम नज़र दोहराते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमने सारी चीज़ें काफिरों की अपने घर में रखी हुई हैं। अगर हम उनकी सारी चीज़ें लेने से एक घर के अफराद इनकार कर दें तो एक दिन में उनको कितना नुकसान होगा? एक शैम्पू के पैसे अगर उन्हें 10 रुपये बच रहे हैं, अगर आप वो शैम्पू इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 10 रुपये उनका नुकसान हो गया ना। इसी तरह घर की सारी चीज़ों को एस्टीमेट लगाएं तो एक दिन में अगर आप जितनी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं तो आपके उन चीज़ों का बाइकाट करने पर कितना उनका नुकसान हो जाएगा? 200-300-500 का नुकसान उनको हो जाएगा। अगर एक घर के इतना नुकसान होगा तो हम सारे जितने लोग बैठे हैं कितने घर बन जाएंगे, और एक दिन में उतने कितना नुकसान हो जाएगा जब उनकी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होगी। तो दूसरा काम हमने क्या करना है? उन काफिरों की बनाई हुई किसी भी चीज़ को अपने घर में इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो हमें कितना ही पसंद क्यों नहीं है।
اب ہم نے لیز نہیں کھانا، بلکہ لیز کے مقابلے میں کئی ایسی کمپنیاں پاکستانی موجود ہیں جن کو ہم خرید سکتے ہیں، اور بڑے مزے کی وہ بھی چیزیں ہیں، آپ وہ کھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ نے کفار کی معیشت کو نقصان پہنچا دیا، اور مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ نے کیا کیا کہ ہم ان کی چیزیں نہیں کھاتے جنہوں نے ہمارے مسلمانوں کے اوپر مظالم کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ایک لیز لے کے کھاتے ہیں، آپ کو بڑا پسند ہے، آپ لے کے کھا رہے ہیں، تو کھاتے ہوئے کبھی آپ کو یہ فیلنگ آئی ہے کہ غزہ کا معصوم سا بچہ جس کے اوپر گولیاں چلی ہیں، کل کو وہ آپ سے پوچھے بتاؤ جب میرے پہ گولیاں چل رہی تھی تم نے کیا کیا؟ ہم کہہ سکیں گے نا کہ ہمیں بہت پسند تھا لیکن ہم نے ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا تھا، ہم ان چیزوں کا اب استعمال نہیں کرتے تھے، صرف اس لیے کہ تمہارے زخم ہمیں نظر آتے تھے، تمہارا لہولہان چہرہ نظر آتا تھا، تمہارے اوپر گولیاں برسی ہوئی ہمیں نظر آتی تھی، تو ایسے لگتا تھا کہ ہم لیز نہیں کھا رہے، ہم اپنے مسلمانوں کا خون کھا رہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ نے اور میں نے دوسرا کام کیا کرنا ان کی مدد میں؟ انشاءاللہ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور تیسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم ان کے ساتھ، اب انہیں بھی تو لڑنے کے لیے کچھ ساز و سامان چاہیے نا، کفار جب لڑنے کے لیے آ رہا ہے تو انہیں بھی چاہیے۔ اگر مجھے کوئی تھپڑ مارتا ہے نہ، اگر میرے ہاتھ نہ ہوں دوبارہ تھپڑ مارنے کے لیے، میں بھی تو کہوں گی نا میرے پاس ہاتھ ہوتے تو آج میں بھی اسے تھپڑ مارتی۔ کفار اگر کلاشن چلاتا ہے، گولی چلاتا ہے، تو مسلمان فلسطین کے ہوں یا کشمیر کے، وہ بھی تو کہیں گے نا کہ ہمارے پاس اگر یہ گولیاں ہوتی ہم بھی ان کے اوپر چلاتے۔ تو ہم نے ان کی مال کے ساتھ مدد کرنی ہے۔ اور چوتھی مدد ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ اس وقت ان کے گھر تباہ و برباد ہو گئے، ان کے خیمے، ان کے بستر، ان کی زندگی ساری متاثر ہو گئی، تو انشاءاللہ العزیز ان کو ساز و سامان، ان کے کھانے پینے کا معاملات ہم نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو یہ ہوگا ہماری ان کے ساتھ مدد۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جہاد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے کافروں سے لڑائی کیوں کرنی ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ جب تک ہم نے کافروں سے لڑنا ہے، جب تک یہ دو وجوہات ہمیں حاصل نہیں ہو جاتی۔ نمبر ایک، الہ کلمت اللہ۔ الہ کلمت اللہ کا مطلب ہے، الہ کا مطلب ہے اعلان، کلمت اللہ اللہ کے کلمے کا اعلان کرنا۔ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب جو معبود اللہ کے سوا مان رہے ہیں، تو تب تک ہم نے یہ کلمہ بلند کرنا ہے جب تک سارے لوگ اللہ کی عبادت کرنے نہ لگ جائیں۔ تو کب تک جہاد کرنا ہے؟ جب تک سارے لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے۔ اور دوسرا ہم نے کب تک لڑنا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے کفار کے چنگل میں جو بے بس ہو کر پڑے ہوئے ہیں، ان کو ان کے چنگل سے نکالنے کے لیے تم نے ان سے جہاد کرنا ہے۔ تو یہ دو وجوہات ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے۔ جس وقت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، وہ کہاں رہتے تھے؟ مکہ کے اندر۔ ایسے ہی تھا نا، اللہ کے نبی مکہ میں رہتے تھے، مکہ کے لوگوں نے اسلام تو قبول کرنا شروع کر دیا، تو کفار انہیں پہ مظالم کرتے تھے، ظلم کرتے تھے نا، تپتی ہوئی ریت پہ سلا دیتے، نماز کے لیے کوئی نماز پڑھنے آتا، یہاں تک کہ ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان کی کمر پر اوجریاں ڈال دیتے تھے، سنی ہوئی ہے نا یہ باتیں؟ تو یہ ظلم کرتے تھے۔ تو مکہ کے اندر جب مسلمانوں کے اوپر اس طرح کے مظالم ہوتے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے، اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیے، ہمیں حکم دیجئے کہ ہم بھی ان کے ظلم کا جواب، ان کے ظلم کو روکنے کے لیے ہم بھی ان کو جواب دیں تاکہ انہیں پتہ چلے۔ تو اللہ رب العزت نے مکہ کے اندر مسلمانوں کو منع کر دیا کہ نہیں، تم ان کے ساتھ لڑائی ابھی نہ کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے، چند ایک مسلمان تھے، اور قریش مکہ کیا تھے؟ مضبوط تھے، مال بھی ان کے پاس تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ طاقت کے ساتھ ساتھ لوگ، ان کے پاس کافی تعداد میں لوگ تھے۔ اور مسلمان کتنے تھے؟ مٹھی بھر، کبھی ایک ایمان لے آ رہا ہے، کبھی دوسرا لے آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ چند ایک لوگ تھے جو مسلمان تھے۔ اگر وہ اس وقت لڑنا شروع کر دیتے تو وہ سارے ختم ہو سکتے تھے، لیکن پھر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والا کوئی بھی نہ رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر مسلمانوں کو لڑنے سے منع کر دیا، اور فرمایا کہ تم ابھی کیا ہو؟ کمزور ہو، بے بس ہو۔ کمزور اور بے بس لوگ جہاد نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ طاقتور نہ بن جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ ذکر ہے القریۃ الظالم، کہ اس بستی کے لوگ ظالم ہیں، اس سے مراد مکہ کے لوگ تھے۔
یعنی مکہ میں جو مسلمان موجود تھے، بستی جس کا ذکر کیا گیا وہ کون سی ہے؟ مکہ. اور مکہ کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے وہ مظلوم تھے، کمزور تھے، بے بس تھے. ان کے اوپر ظالم کون کر رہا تھا؟ ظلم کون کر رہا تھا؟ قریش مکہ. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بھی اور میری والدہ بھی بے بس اور کمزور لوگوں میں شامل تھے. یعنی مدینہ میں ہجرت کر کے بہت سے لوگ تو چلے گئے تھے، لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے جو ابھی ہجرت کر کے نہ جا سکے، کیونکہ ان کے رشتہ داروں نے انہیں ہجرت کرنے کے لیے مجبور، یعنی کہ انہیں ہجرت نہ کرنے سے مجبور کر دیا. پھر ان کے رشتہ دار ہی انہیں تکلیفیں دیتے تھے. تو اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا کی تھی، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس بستی کے رہنے والے لوگ جو ہیں، اہل جو ہیں یہ ظالم ہیں، یہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے نکال دے. اب انہوں نے مزید دعا کیا کی تھی کہ اپنے پاس سے بھی ہمیں مدد دے اور ہمیں کوئی حمایتی بھی دے. اس کے والے سے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی تنگیوں کو دور کرتا ہے، کسی تنگی کو، تو اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کر دے گا. آخرت کی تنگیوں سے بچنا چاہتے ہیں؟ آخرت میں محشر کے میدان میں کئی ایسے مراحل ہوں گے جہاں بڑا مشکل سے گزرنا ہوگا، بہت تنگ حالات ہوں گے. تو اگر ہم ان تنگیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دنیا میں جو تنگ دست لوگ ہیں ان کی تنگیوں میں سے ان کی مدد کرتے ہوئے ان کا ساتھ دے دیں، تو آخرت کے دن اللہ ہماری تنگیوں کو دور کر دے گا. دوسری حدیث میں آتا نا کہ تم زمین کے لوگوں پر رحم کرو، رب عرش والا تم پر رحم کرے. تو آج ہم نے اگر ان مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیا، ان کی تنگیاں دور کرنے کی کوشش کی، ان کو ساز و سامان پہنچایا، ان کو خوراک پہنچائی، یا ان کی مالی تعاون کیا، تو انشاءاللہ العزیز کل اللہ رب العزت آخرت کے میدان میں ہماری بھی تنگیوں کو دور کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہمی محبت، لطف و کرم، رحم و ہمدردی میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے. جب کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نیند اچاٹ ہو جاتی ہے. ایسا ہے نا؟ آپ کے سر میں درد ہے، رات کا ٹائم ہے، آپ کے سر میں درد ہے شدت سے، آپ کو نیند بھی نہیں آ رہی. ایسے ہوتا ہے نا؟ آپ کے بازو میں درد ہے، آپ کے جسم میں درد ہے، آپ کی ٹانگوں میں درد ہے، کہیں بھی ہے، تو آپ کی نیند بھی ختم ہو جاتی ہے اور آپ بے بس سے ہو رہتے ہیں کہ یہ درد ختم ہو جائے تاکہ میں سکون سے زندگی بسر کر سکوں. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہو. اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تمہیں بھی ویسے ہی تکلیف محسوس ہونی چاہیے. کیونکہ آج کشمیری جن کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، یا فلسطین کے اندر، یا شام عراق کے اندر، کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو کیا میں اس تکلیف کو محسوس کرتی ہوں؟ اگر کرتی ہوں تو الحمدللہ، اگر نہیں کرتی تو پھر فکر کریں، کیونکہ پھر میں مسلمان ہی نہیں ہوں. مسلمان سارے ایک جسم کی مانند ہیں. انہیں تکلیف ہے تو مجھے بھی تکلیف ہونی چاہیے، مجھے بھی یہ درد محسوس ہونا چاہیے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل معبود کے راستے میں لڑتے ہیں. یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ کافر کس لیے لڑتا ہے اور مسلمان کس لیے لڑتا ہے. مسلمان کے بارے میں کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ مسلمان اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے لڑتا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا تو اللہ رب العزت نے کافروں کے لڑنے کے بارے میں بتایا، کافر طاغوت کے لیے لڑتا ہے اور مسلمان کس لیے لڑتا ہے؟ اللہ کے لیے لڑتا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، پس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو. إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، بے شک شیطان کی چال نہایت ہی کمزور ہے. یعنی یہاں اللہ رب العزت جہاد کے مقصد کے بارے میں بتا رہا ہے کہ مومن صرف محض اللہ کے لیے لڑتا ہے، ملک گیری کے لیے نہیں لڑتا، جائیداد اور مال کے لیے نہیں لڑتا، لوگوں کے سامنے واہ واہ کرنے کے لیے نہیں لڑتا. جبکہ کافر کا مقصد دنیا اور اس کے مفادات ہی ہیں. وہ کیا چاہتا ہے کہ دنیا مل جائے، دنیا کے فائدے مل جائیں. اور جبکہ مومن کہتا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں گا تو جنت مل جائے، اگر میں واپس آؤں تو اللہ مجھے قبول کر لے. تو یہ وجہ ہے اللہ رب العزت نے بتایا ہے. ان کے ظاہری اسباب کی فراوانی اور کثرت تعداد سے اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں تم مت ڈرو، تمہاری ایمانی قوت
اور عزم جہاد کے مقابلے میں شیطان کے یہ چیلے نہیں ٹھہر سکتے. یعنی اگر کافروں کی تعداد بہت زیادہ بھی ہو اور مسلمانوں کی تعداد کم ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو ایمانی قوت ہے اس کے مقابلے میں یہ کافر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پتہ چلا کہ جہاد ایمانی قوت کے ساتھ لڑا جاتا ہے بنسبت ان ہتھیاروں کے. کفار نے کلاشنیں استعمال کی، گولیاں چلائیں، بم بلاسٹ کیے، جبکہ کشمیریوں نے پتھروں کے ساتھ لڑا. غزہ نے پتھروں کے ساتھ لڑا. تو ان کے پاس کیا تھا؟ ایمانی قوت تھی. ان کے پاس یہ جنگی ساز و سامان نہیں تھا، ان کے پاس کیا تھا؟ ایمانی قوت. اور اس ایمانی قوت کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبھی بھی کافر جم کر نہیں رہ سکتا. تو ہمیں اپنے پاس کون سی قوت کو جمع کرنا ہے؟ ایمانی قوت کو جمع کرنا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو؟ یعنی مکہ کے اندر اللہ نے مسلمانوں سے کیا کہا تھا؟ تم نے ابھی جہاد نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں سے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو مکہ میں چند لوگ تھے، تعداد میں تھوڑے تھے، وسائل کے اعتبار سے لڑنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ اللہ کے راستے میں لڑیں، لیکن اللہ نے ان کو روکے رکھا کہ ابھی تم نے اللہ کے راستے میں نہیں لڑنا. کیوں؟ دو باتوں کی تاکید کی. نمبر 1، کافروں کے ظالمانہ رویے پر تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، لڑنا نہیں ہے. کافر کے ظالمانہ رویے کون سے تھے؟ تفتیش ریٹ پر لٹانا، مسلمانوں کو نماز کے لیے تنگ کرنا، ان کی زندگیوں کو تنگ کرنا، ان کو کوئلوں کے اوپر لٹا دینا جلتے ہوئے. تو یہ ساری کیا تھی؟ کافروں کے ظالمانہ رویے تھے جن کے اوپر اللہ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا تھا کہ لڑائی نہیں کرنی، ابھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور دوسرا کام کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ نماز وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ابھی تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور دیگر عبادات کا اہتمام کرو. یعنی ابھی لڑائی والا جہاد والا فریضہ تم پر فرض نہیں ہے، تو ابھی تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز، روزہ، عبادات، زکوٰۃ، ان کا اہتمام کرو جو اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ ابھی تم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرو. ان عبادات کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ روزہ کس لیے رکھ رہے ہوتے ہیں؟ اس میں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. دیگر کوئی بھی عبادات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابھی تمہاری تربیت میں سب سے پہلے کیا چیز ضرورت ہے؟ کہ تم اپنی تربیت اس انداز میں کرو کہ تمہارا عبادات میں دل لگ جائے اور عبادات کے ساتھ تمہارا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے. جب رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے پھر رب جو بھی کہے گا اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ایسا ہے نا، جب ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، پھر دوست جو بھی کہے وہ اچھا لگتا ہے. ایسا ہے نا. تو جب تک اللہ کو اپنا دوست نہیں بنا لیتے، اللہ کے ساتھ اپنا ربط مضبوط نہیں کر لیتے، تب تک تم رب کے احکامات کو پورا نہیں کر سکتے. تو مکہ میں یہ دو کام کرنے کا حکم تھا کہ کافروں کے ظالمانہ رویے پر صبر کرو، حوصلہ کرو، برداشت کرو، اور دوسرا کام عبادات کے ساتھ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرو. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، پھر جب تمہارے اوپر لڑنا لکھ دیا گیا تو ان میں سے اچانک کچھ لوگ تھے جو لوگوں سے ڈرنے لگے جیسا کہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، یا اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں نے تمہیں لڑنے سے روکا تب تو ٹھیک تھا، اب اللہ تعالیٰ تمہیں لڑنے کا جب حکم دے رہا ہے، تم نے خود ہی کہا تھا کہ لڑنے کے لیے ہمیں اجازت ملے، اب اللہ کہہ رہا کافروں سے لڑو، تو تم نے اب کیا کیا کہ تم نے کمزوری اور پست ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم نے لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیا کہ وہ تو اتنی تعداد میں ہے، ہماری تعداد تو کم ہے، ہم کیسے ان سے لڑ سکتے ہیں. تم میں سے اچانک کچھ لوگوں نے لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیا، لوگوں سے ڈرتے ہوئے جہاد کو ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ تمہیں کس سے ڈرنا چاہیے تھا؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، اور تمہاری لوگوں سے ڈرنے کی کیفیت اتنی ہے او اشد خشیہ کہ اللہ سے بھی زیادہ تم ان سے ڈرنے لگ گئے. آج معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو لوگ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کر رہے ہیں بھئی لوگ کیا کہیں گے،
انہوں نے شادی کی پتہ ہی نہیں چلا، لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے ہمیں بلایا ہی نہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ بڑے نیک ملوانیاں بن رہے ہیں، ایسے بن رہے ہیں۔ تو لوگوں کے ڈر سے انہوں نے نیکی کے کام کرنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں حالانکہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے پاس مر کے جانا ہے کہ نہیں جانا، اللہ کو اپنا حساب و کتاب دینا ہے نا، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا کہ اگر آج میں یہ گناہ کر رہی ہوں تو اللہ کے سامنے کیسے کھڑی ہوں گی، جبکہ وہ لوگوں کے ڈر سے گناہ کر لیتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ چلو چلو ہم سارے کر رہے ہیں تم بھی کر لو، کیا حرج ہے، تو وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اب یہ لوگ مجھے تانے دیں گے، باتیں کریں گے، اور لوگوں کی وجہ سے وہ گناہ کا کام کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وقالو، اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا، ربنا لما کتبت علینا الکتاب، اے ہمارے رب تو ہم پر لڑنا لکھ کیوں نہیں دیتا، یعنی آپ اللہ نے اب جب کہا کہ جہاد کرو لڑو، تو اس سے پہلے انہوں نے خود ہی کہا تھا اللہ ہم پر لڑنا لکھ کیوں نہیں دیتا، تو لکھ دے ہم ان کے کافروں کے ساتھ لڑیں، لولا اخرتنا الی اجل قریب، تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے جب خود مانگا تھا، اللہ نے آج وقت اور معاملہ دیکھتے ہوئے کہ تمہارے پاس اسباب بھی تھے، معاملات بھی تھے، اب سارے معاملات ہوتے ہوئے بھی اللہ نے جب تمہارے اوپر قتال لکھ دیا تو اب تمہیں لڑنا چاہیے۔ اللہ حکمت والی باتیں جانتا ہے، جب جانتا تھا کہ ابھی ان کے پاس مال اسباب بھی نہیں ہے، ابھی ان کے اندر قوت بھی اتنی نہیں ہے، تو اللہ نے لڑنے سے روکا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حالات بھی سازگار ہیں، مسلمانوں کی جماعت بھی اب ہو چکی ہے، اب مسلمانوں کے اندر ایمانی قوت بھی آ چکی ہے، تو اللہ نے لڑنے کا حکم دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی سے تم فائدہ اٹھاؤ، والآخرۃ خیر لمن اتقی، حالانکہ آخرت ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو متقی ہیں، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اب یہ جو کل متاع دنیا کی آیت اللہ نے نازل کی ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو لڑائی میں ڈر رہے تھے، لڑنے سے، لوگوں سے ڈر رہے تھے، لڑنے کے لیے نہیں آ رہے تھے، کم ہمتی دکھا رہے تھے، حوصلے بلند نہیں تھے، لوگوں کی جماعت کافروں کی دیکھتے ہوئے ہمت ہار بیٹھے تھے، تو اللہ تعالیٰ لڑائی سے ہچکچانے والوں، کمزور ایمان والوں کو اور منافقین کا حوصلہ بلند فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں اللہ جہاد کی ترغیب دینا چاہتا ہے کہ اگر موت آ جاتی ہے تو یہ تو تمہارے لیے افضل ہے، دنیا کی زندگی تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ دنیا جتنی بھی فانی ہو انتہائی قلیل ہے، کب تک زندہ رہیں گے؟ کوئی 100 سال جی لے گا، آخر تو اس کی موت ہے، کوئی 100 کے اوپر چلا جائے گا پھر بھی تو موت ہے۔ تو دنیا کیا ہے؟ قلیل ہے، کس کے مقابلے میں؟ آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت میں کیونکہ موت ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جینا ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بڑی قلیل سی ہے۔ یا پھر اللہ نے یہ جو دنیا قائم کر رکھی ہے یہ چند ٹائم کے لیے ہے، تھوڑی سے عرصے کے لیے ہے، پھر یہ دنیا کیا ہو جائے گی؟ نیست و نابود ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، زمین اپنا سب کچھ باہر نکال دے گی۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہی فرمایا نا کہ دنیا کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی۔ تو اس دنیا نے فنا ہونا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی طرح ہے، یعنی میری مثال اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی طرح ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے، پھر اس درخت کو چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ کیا وہ ساری زندگی کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھ جائے گا؟ ایک مسافر ہے، تھک گیا ہے، تو کیا کرے گا؟ چند ٹائم کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھے گا، تو کیا وہ اپنا مشن بھول جائے گا؟ اسے درخت کے نیچے سایہ میسر آیا تو یہ تھوڑا بھول جائے گا کہ میں نے آگے جانا ہے؟ بھول جائے گا کیا؟ نہیں بھولے گا نا۔ تو ایک انسان کو یہ پتا ہے کہ اس دنیا میں میں نے کب تک رہنا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے، پھر میں نے کہاں جانا ہے؟ آخرت میں۔ تو وہ اپنی آخرت کی منزل کو اس دنیا کی رنگینیوں میں بھول نہیں جائے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں، میں نے یہاں سے صرف گزرنا ہے، یہاں سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ فائدہ کہاں اٹھانا ہے؟ آخرت میں اٹھانا ہے۔ تو دنیا کو چھوڑ کر وہ آخرت کی منزل کو ترجیح دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ لوٹ کر آیا ہے۔ اب سمندر نہیں تو ٹیوب ویلوں میں ڈال کے انگلیاں دیکھ لیں، جو آج کل آپ لوگ جا رہے ہیں، اس ٹیوب ویل میں انگلی ڈبو کے آپ دیکھیں کہ اس ٹیوب ویل کا پانی کتنا کم ہوا ہے، آپ کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگے گا؟
کتنا لگا ہے تو بالکل حقیر سا. تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا اتنی ہی حقیر ہے، اتنی تھوڑی ہے جتنا کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے اور پھر نکالے دیکھے کہ پانی کتنا ہے. سمندر سے مراد آخرت کی زندگی ہے، یعنی جو گہرائی پانی کی ہے وہ کیا ہے؟ آخرت ہے. آخرت کے مقابلے میں تمہاری دنیا کی جو زندگی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو ٹیوب ویل کا پانی ہے وہ زیادہ ہے، آپ کی انگلی کے جو لگا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح ٹیوب ویل یا سمندر کو سمندر سے آخرت سے مثال دی گئی ہے، اور انگلی کے ساتھ پانی لگانے سے مراد تمہاری اور میری دنیا کی زندگی ہے. یعنی ہماری زندگی اتنی سی ہے جتنا پانی ہماری انگلی کے ساتھ لگا ہے. تو اس زندگی کے لیے ہم اتنے پاپڑ پھیر رہے ہیں، جبکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہمیں کوئی بھی فکر نہیں ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت فی بروج ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی. اب بہت سے لوگوں نے جہاد میں جانے سے کیوں ڈر رہے تھے، کم ہمتی کیوں دکھا رہے تھے کہ کافروں کی تعداد زیادہ ہے، ہم مسلمان تھوڑے ہیں، ہم تو یہاں پہ کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے، موت کا جب وقت مقرر ہے وہ اسی ٹائم پہ آ کرے گی. وہ چاہے جہاد کے میدان میں کھڑے ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کسی رنگینی جگہوں پر ہو، چاہے آؤٹنگ والی جگہوں پہ ہیں، کیا کہیں بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو اللہ انہیں موت دے دیتا ہے. تو آج کل حج کا سیزن ہے، تو ایک عورت اپنے بارے میں بتا رہی تھی، فیچر آیا ہوا تھا، اس میں دکھا رہی تھی کہ میں اور میرے خاوند نے آخری دن، صرف آخری دن رہتا تھا، حج کے لیے درخواست دی، اللہ نے ہمارا نام بھی نکلوا دیا. ہم دونوں کا نام نکل آیا، ہم دونوں حج پہ آئے ہیں اور عمرہ کر کے ابھی فارغ ہوئے ہیں کہ اللہ نے میرے خاوند کو اپنے پاس بلا لیا. ابھی حج نہیں کیا، ابھی عمرہ کر کے ہم فارغ ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت نے میرے خاوند کو اپنے پاس بلا لیا. اب موت جہاں کہیں بھی تھی، جہاں لکھی ہوئی تھی، لے کر گئی کہ نہیں لے کے گئی؟ انہیں پتا تھا کہ ہم حج کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. اور اسی طرح ایک اور حج کے بارے میں بتا رہے تھے، صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے حاجی سجدے میں گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا. تو موت تو لکھی ہوئی ہے، جہاں بھی لکھی ہوئی ہے وہاں آ کر رہے گی. تو موت سے نہیں ڈرنا. جہاد میں جاتے ہوئے موت سے نہ ڈرو کہ ہائے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلیں گے تو وہاں تو زندگی نہیں ہے، مر کے آئیں گے، نہیں بھی ہم تو نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہاں کہیں بھی ہوگے، یہاں تک کہ فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعے کے اندر بھی ہوگے تو تب بھی تمہیں موت آ جائے گی. ایک بادشاہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ موت سے اتنا ڈرتا تھا تو اس نے کہا کہ ایک میرے لیے ایسا شاندار محل تیار کرو جس میں چونٹی کے برابر بھی سوراخ نہ ہو، سارے راستے مقفل ہو، کوئی ادھر سے کسی جگہ سے کہیں سے کوئی آ نہ سکے، اسرائیل کسی راستے سے نہ آ سکے. موت سے جو ڈرتا تھا کہ اب میں اس قلعے میں رہوں گا تو یہاں مجھے موت نہیں آئے گی کیونکہ کوئی سوراخ نہیں ہے، کہاں سے آئے گا اسرائیل؟ اللہ رب العزت جب موت دیتا ہے تو اللہ نے خود ہی کہہ دیا فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی کیوں نہ ہو، اللہ فرشتے کو بھیج کر تمہاری روح کو قبض کر دے. تو موت تو آ کر رہے گی، موت سے تم کسی صورت بھی بچ نہیں سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ موت سے بچنے کی بجائے موت کی کیا کریں؟ تیاری شروع کر دیں. مرنے کی تیاری کریں گے تو موت سے ڈر بھی نہیں لگے گا. مرنے کی تیاری کیا ہو؟ 5 وقت کی نمازیں پوری پڑھیں، خشوع و خضوع سے پڑھیں، اور ہر نماز کو ایسے پڑھیں کہ گویا شاید کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز نہ ہو، پتہ نہیں اس کے بعد اگلی نماز تک مجھے مہلت ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کریں، اپنی ہر وقت تیاری رکھیں. پتہ نہیں ابھی مجھے موت آ گئی، میں اللہ کے پاس چلی گئی تو کیا اللہ مجھے پسند کرے گا اس حالت میں جس حالت میں ہوں؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں جہاد میں نہ جانے والوں کو واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ موت سے ڈرتے ہوئے جہاد سے بچتے ہو تو جہاد سے بچنے کا معاملہ منافقین کا ہے، اور اگر تم اس سے بچتے ہو تو موت تو تب بھی تمہیں آ کر ہی رہے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی اب یہ منافقین کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے. منافقین کی صفت کیا ہے کہ جب ان کے مال اولاد میں برکت ہوتی ہے، جب انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے، جب انہیں کوئی کسی قسم کی اللہ کی طرف سے کوئی اچھائی ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں اچھا جان کر یہ سب کچھ اچھا لگا، یعنی یہ جو ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے تھے؟ نعوذ باللہ، نحوست سمجھتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا کسی کو یہ بڑی منحوس ہے، اسی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ کوئی کسی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ لفظ بھی ہماری زبانوں پہ آتے ہیں، پتہ نہیں آج کس کا چہرہ دیکھ لیا، سارا دن ہی عجیب گزرا۔ کس کا چہرہ دیکھتے ہیں صبح اٹھ کے؟ اپنا ہی دیکھتے ہیں، اور کس کا دیکھتے ہیں؟ منہ دھونے کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے اپنا ہی چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو ہی منحوس کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی شخص بھی منحوس نہیں ہے، کوئی بات بھی منحوس نہیں ہے، کوئی معاملہ بھی منحوس نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ منافق کی سوچ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں تیری وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو ہی منحوس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل کل من عند اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقوں سے کہہ دیجئے سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے، برائی بھی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، لیکن برائی پہنچنے میں دخل کس کا ہوتا ہے؟ اگلی آیات میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ بھلائی پہنچنے میں دخل کس کا ہوتا ہے؟ اس کا بھی ہمیں بتا دیا۔ اگر میں چاہتی ہوں میری زندگی میں بھلائیاں ہی بھلائیاں رہیں تو میں اس فعل کو کرنا شروع کر دوں۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ برائیوں سے بچ جاؤں تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ مجھے کون سے کام کرنے ہوں گے جو مجھے برائی یا مصیبت نہ پہنچ سکے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز مصیبت سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے دونوں چیزیں ملتی ہیں، پھر انہیں کیا ہے کہ یہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ کہتے ہیں اے نبی برائی تو تیری وجہ سے ملتی ہے اور بھلائی اللہ کی وجہ سے ملتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، یہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو کوئی بھی تجھے بھلائی پہنچتی ہے سو اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں اللہ کی طرف سے ہے؟ جب ہم نیکی کا عمل کرتے ہیں، جب اللہ کو راضی کرتے ہیں تو اللہ بھلائی کی صورت میں ہمیں اس کا فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے تو انعام دیتا ہے۔ بھلائی کب ملتی ہے؟ اچھائی کب ملتی ہے؟ فائدہ کب ملتا ہے؟ جب ہم اللہ کو خوش کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی انعام کی صورت میں بھلائی دے دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچتی ہے سو وہ تیرے نفس کی وجہ سے ہے۔ یعنی اب یہاں اللہ پیچھے کہہ رہا ہے کہ برائی بھی اللہ دیتا ہے اور بھلائی بھی اللہ دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ برائی ملتی کس وجہ سے ہے؟ میرے اپنے نفس کی وجہ سے، میرے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اگر میرے اعمال میں گناہ ہے، میرے اعمال میں زیادتی ہے، میرے اعمال غلط ہیں تو اللہ مجھے اس اعمال کی وجہ سے میرے اوپر کوئی تکلیف لے آتا ہے، مصیبت لے آتا ہے، پریشانی لے آتا ہے، تاکہ میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کروں۔ یہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ میرے اپنے عمل کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو بڑی عظما کرتے ہوئے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برائی دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تجھے تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، نحوست والا بنا کر نہیں بھیجا، برائی دینے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ اور اس بات پر کون گواہ ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اس بات کے اوپر گواہ ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ مصیبت کس وجہ سے ملتی ہے؟ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور ہمیں بھلائی یا فائدہ کس کب ملتا ہے؟ وہ بھی ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اگر آپ سارا دن نیکیاں کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو تکلیف مصیبت نہیں ملے گی۔ اگر آپ نے دن میں گناہ کیے تو اس گناہ کے بدلے میں آپ کو کوئی بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، کوئی بھی مصیبت پہنچ سکتی ہے، تو پھر وہ آپ کے اپنے نفس کی وجہ سے ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس آیت کے اندر واضح طور پر بتا دیا کہ موت کا دخل بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ موت سے دوچار ہوگا تو وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ کوئی کہہ دے ابھی میں نہیں مرتا، کوئی ڈاکٹر اس کو بچا دے، نہیں بچا سکتا۔
کوئی ڈاکٹر کسی کو مار نہیں سکتا، کوئی ڈاکٹر کسی کو بچا نہیں سکتا، کیونکہ موت کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ وہ چاہے جہاد میں ہے، بیمار ہیں، گھر میں ہے، کسی جگہ پر ہے، آ کر رہے گی جب وقت آئے گا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ برائی اور بھلائی کا بھی ایک قانون ہے۔ وہ قانون کیا ہے کہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تمہیں بھلائی بھی پہنچتی ہے، اور تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی تمہیں برائی بھی پہنچتی ہے۔ اب یہ بات تمہارا سوچنا کہ یہ برائی کسی اور کی وجہ سے ملی ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ وہ مصیبت آپ کی اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے بچنے کے لیے، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندگی رکھے اسلام پر رکھے، اور جب موت دے تو اسلام پر موت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔